आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अक़ाइद व नज़रियात में आपको खुश हमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आलिशान, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता कर लो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास अक़ाइद से मुतालिक हम गुफ्तगू सुनने की सादत हासिल करते हैं। अक़ीदा सबसे मुक़द्दम है। अक़ीदा दुरुस्त यानी ईमान दुरुस्त है और बंदा मोमिन है, मुसलमान है, तो अब नेक अमल उसे काम आएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आप जितनी भी आयात मुबारका जिन पर अल्लाह पाक ने इनामात अता फरमाए, तो वो ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए। इसीलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यानी जहां पर भी इस तरह के तज़किरे इनामात के हैं तो वहां साथ ईमान और अमले साले, ईमान और अमले साले, नेक आमाल। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह उनकी गलतियों को, खताओं को, सय्यात को नेकियों में तब्दील फरमा देता। यानी ऐसे तौबा करने वाले सच्चे जो मुसलमान भी हुए और अमले साले किए, उन्हें नेक अमाल बजा लाए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। इरशाद फरमाया कि बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें चल रही। और ये बहुत बड़ी कामयाबी, हकीकी कामयाबी वही है कि आदमी अपने ईमान पर साबित कदम रहा। कोई भी ऐसी गुफ्तगू, ऐसे कलिमात कि जिसकी वजह से उसके ईमान पर कोई दाग आता है, उसके ईमान में खलल पड़ता है, यानी बंदा कोई ऐसे कलिमात कह दे कि जिसकी वजह से माद अल्लाह वो कुफर में जाकर पड़े, तो अगर अपने ईमान से ही वो हाथ धो बैठा, उसके अमले साले का कोई अजर व सवाब उसे नहीं मिलेगा। तो लिहाजा हर वो अकीदा अपनाना जरूरी कि जिसके ना अपनाने या ना मानने की वजह से आदमी कुफर में जाए, और हर उस गुफ्तगू और कलिमात से बचना जरूरी कि जिनकी वजह से इंसान कुफर में पड़ जाए। और ये रिवायात में बयान किया गया है, फरमाया फितने के उन जमानों से तुम डरो और उनसे पहले अमल करो कि वो जमाना आएगा जिसके लिए जो रिवायत का मफहूम है, जिसमें बयान किया गया कि आदमी सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर, या शाम को मुसलमान होगा और सुबह काफिर होगा। यानी उसकी कैफियत ये हो जाएगी, हालात ये हो जाएंगे, कुछ गुफ्तगू और कलिमात ऐसी उससे निकलेंगी कि आदमी ईमान वाला है, वो कुफर के अंदर चला गया। इसीलिए हमारे उलमा ने जब भी इल्म सीखने की बात की है तो सबसे पहले अकीदे का इल्म, कि जिससे आदमी का ईमान, अकीदा ये दुरुस्त रहे, ये सबसे मुकद्दम फरमाए। फिर उसके बाद दीगर उलूम की गुफ्तगू की है। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी बनी आदम, लोग, इंसान, इनमें से कई ऐसे हैं कि जो कुफर की हालत में पैदा हुए और कुफर पर खातिमा,
اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو مسلمان پیدا ہوئے مسلمان پہ خاتمہ، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو کفر کی حالت میں پیدا تو ہوئے لیکن پھر مسلمان ہو گئے اور خاتمہ ایمان پر، اور بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جو ایمان کی حالت میں تو پیدا ہوئے یعنی مومن تھے لیکن پھر ایسے حرکات اور افعال اور اقوال کی وجہ سے کچھ بولنے سننے جو بھی کفریات کہ وہ آدمی خاتمہ ان کا کفر کی حالت میں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بد نصیبی ہوگی کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے، اس کا ایمان ہی چھن جائے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، تحفظ اور استقامت کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی تعلیم کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، دین پر استقامت عطا فرما۔ تو لہذا آدمی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے ضرور بچائے جو انسان کو کفر میں ڈالنے والی ہوتی ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بطور خاص اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے کچھ عقائد وہ سماعت کیے تھے، اور اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک کی ذات کے لیے کون سے ایسے اقوال افعال کہ جو اللہ کی ذات کے لیے بولنا وہ درست نہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر عوام کی زبان پر وہ کلمات آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں رب تبارک و تعالی مالک ہے، مختار ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے جب کوئی شے بھی نہیں تھی، نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں۔ رب تھا ہے ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے ابدی ہے، اس کی ذات و صفات یہ قدیم ہے۔ قدیم یہاں بطور خاص ایک اصطلاح کے طور پر یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ کوئی ذات عدم سے وجود میں نہیں آئی، ایک چیز پہلے ہے ہی نہیں اب بنی تو یہ عدم سے وجود میں آئی، اسے اصطلاحاً حادث کہا جاتا ہے۔ تو بقیہ یہ سارا عالم سب کچھ یہ حادث ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ حادث ہیں، کیونکہ عدم سے وجود، یہ نہ تھے پھر وجود ان کا آیا، اللہ نے ان کو بنایا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ عدم سے وجود میں نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات و صفات، اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب سے نقص سے رب کی ذات منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ رب تبارک و تعالی کی ذات وہ یکتا ہے، واحد ہے۔ اللہ نہ پیدا ہوا نہ رب کی کوئی اولادیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص بچے بچے کو یاد۔ یہ بیسک اللہ پاک کی توحید کے حوالے سے، اے محبوب آپ اپنی زبان سے یہ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ تو جس طرح یہ عقائد اللہ پاک کے بارے میں یہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے اور سمجھنا اسے ضروری ہے ناظرین کرام، اسی طرح دیگر ایسی کئی چیزیں، جسم اور مکان اللہ کے لیے ماننا یا ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ رب تعالی جسمانیات اور جسم ان چیزوں سے پاک ہے، مکان جگہ ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات اور یہ جملہ کہہ دیتے ہیں اوپر خدا ہے اور نیچے تم ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو کہا اوپر خدا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ایک طرح کی سمت اور مکان یہ متعین ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ خدا اوپر ہے، اور یہ عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ درست نہیں ہے، ایسے وہ جملے تمام کہ جس سے اللہ پاک کی ذات کے لیے مکان ثابت کیا، یعنی اللہ کسی جگہ میں ہے، یہ جگہیں ساری کی ساری یہ بعد میں بنی ہے،
یہ جہتیں سب کچھ یہ بعد میں، رب تو پہلے بھی تھا. تو اللہ نہ ان چیزوں کا محتاج ہے اور نہ رب کو ان چیزوں کی کوئی حاجت ہے. رب تبارک و تعالی اوپر نیچے دائیں بائیں آمنے سامنے ان تمام جہتوں سے بھی پاک ہے. رب تبارک و تعالی کا علم وہ تمام چیزوں کو احاطہ کیا ہوا ہے، محیط ہے. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یہ بھی اللہ کے اس احاطے سے باہر نہیں جا سکتا. پس سے پس آواز کو وہ سننے والا، باریک سے باریک ذرات کو وہ دیکھنے والا، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جاننے والا. اللہ کی ذات ایسا سمیع، ایسا بصیر کہ کسی آلات کا محتاج نہیں، کسی اعضاء کا محتاج نہیں، نہ جسم اور جسمانیات کے جو معاملات ہوتے ہیں ان چیزوں کا محتاج، ان سب سے پاک ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ماننا، ثابت رکھنا یہ کفر ہے. تو رب تبارک و تعالی مکان سے، اسی طرح زمان سے، حرکت سے، سکون سے، ان سب چیزوں سے اللہ کی ذات وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے. اسی طرح شکل و صورت رب تعالی ان سے بھی منزہ ہے، وہ پاک ہے. یہ سارے کے سارے حوادثات ہیں، یہ بعد میں سب کچھ پیدا ہوئے. رب تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. لہذا آسمان میں ہونا یہ بھی تو ایک مکان ہے. اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر خدا ہے، نیچے تم ہو. عام طور پہ لوگ کسی سے مدد مانگتے ہیں یا کسی جج کے پاس جائیں، عدالتوں میں جائیں، یہ جملے بول دیتے ہیں. لیکن ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے لیے مکان اور ایسی کوئی چیز وہ ثابت نہ ہو رہی ہو. رب تعالیٰ مکان سے پاک ہے، وہ لا مقام ہے. اسی طرح ناظرین کرام دیگر اور بھی کئی چیزیں جو عوام کی زبان پر جاری رہتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بھول کی نسبت کر دیتے ہیں. معاذ اللہ، میری تو قسمت میں لکھنا ہی اللہ بھول گیا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ کی طرف بھول کی نسبت کرنا. لا یضل ربی ولا ینسا. شان تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت، اللہ معاذ اللہ یہ لکھنا بھول گیا تھا، یہ دینا بھول گیا تھا، اور کبھی کسی ایسے کو دیکھ کر کہنا کہ گویا کہ اللہ اس کا وقت لکھنا بھول گیا، اس کا وقت ہی نہیں آ رہا. معاذ اللہ. سوچتے نہیں ہیں لوگ. یہ وہ کلمات ہے جو آدمی آپس میں ایک دوسرے یا کسی بھی عزت دار آدمی کے لیے بولنا پسند نہیں کرے. اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے بولنا پسند نہیں کرے. مگر یہی کلمات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کے ذات کے لیے. رب تعالیٰ بھول سے پاک ہے. بھول جانا یہ ایک عیب ہے، نسیان طاری ہونا عیب ہے. اللہ اس عیب سے پاک ہے. ایسے کوئی بھی جملہ جس میں بھول کی نسبت رب کی طرف ہو رہی ہو، یہ خود بھی نہیں بولنا، کسی کو سنے بھی تو ان کو بھی طریقے سے سمجھائیں، یہ دین کا مسئلہ انہیں سمجھائیں. اور یہ عام طور پہ مرد تو کیا، عورتیں بھی اسی میں. کسی کو دیکھا تو بیمار ہے، مر نہیں رہا، بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی بھی موت نہ آنے کی نسبت اللہ کی طرف یوں کرنا کہ رب تعالیٰ اس کو بھولا ہوا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھولا ہوا ہے. یہ ہرگز یہ کلمات نہیں بولنے. یہ بھول کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہے میرے بھائی، اس سے بچنا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ جملہ بھی بولتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. یہ جملہ دو اعتبار سے غلط. اللہ سنتا ہی نہیں اگر تو سننے کا انکار تو اس معنی میں تو یہ کفر ہے. اور اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ کوئی یہ سننے سے مراد قبول نہ ہونا، تو مطلقاً یہ کہنا بھی درست نہیں، غلط ہے کہ رب تعالیٰ قبول کرتا ہی نہیں ہے. رب تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں. تو مطلقاً یہ کہنا کہ اللہ دعا قبول کرتا ہی نہیں ہے، یعنی کسی کی کسی طرح بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ خود آیات قرآنیہ کا انکار ہے. تو معنوی طور پر یہ کلمات بھی کفر کی طرف ہے. تو لہذا یہ کہنا، ہاں تعویل یہ ممکن ہے. کوئی کہتے ہیں اللہ پاک نے ہماری نہ سنی. اب اگر یہ جملہ بطور اعتراض نہیں ہے
اور مراد اس سے یہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر یہ کفر نہیں ہے، پھر یہ کفر نہیں۔ لیکن اس طرح کے کلمات ہرگز نہیں بولنے چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں کہ بطور اعتراض آدمی اللہ پر بولنے لگ جاتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کو بطور اعتراض اللہ کے لیے بولیں گے تو کفر کے معنی میں چلے جائیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ان چیزوں کی اور ان کفریہ کلمات کی بھی معلومات ہونا بہت اہم اور ضروری ہے۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایسے ہی نہیں، اتنی تفصیل اور موٹی کتاب اس پر آپ نے لکھی، اور کئی سالوں کی وہ محنت ہے۔ اردو زبان میں کہا جائے کہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں ہوگی، یعنی اس موضوع کے اعتبار سے اس طرح کی کوئی کتاب اور نہیں کہ جس میں ان اقوال کو اور ان کلمات کو جو عام زبانوں پر آنے والے، وہ چاہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہو، انبیاء کے بارے میں ہو، فرشتوں کے بارے میں ہو، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اسی طریقے سے اور جہاں جہاں بھی ایسے کلمات کے جو انسان کو کفر میں ڈال دیتے، ان کی نشاندہی کی ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو انسان ان چیزوں کی جب معلومات رکھے گا پھر ان چیزوں سے بچے گا۔ رب تبارک و تعالی کی ذات پر اعتراض کرنا، اللہ کی ذات پر اعتراض، یہ کفر ہے۔ بیماری ہو، کچھ اور عارضہ ہو، مصیبت آئے، رب کی ذات پر شکوے شکایات، اعتراضات کرنا۔ اور بعض تو ایسے نادان ہیں جو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو، جوان کا ہو، کسی ایسے کا، تو ان کی زبانوں پہ بعض اوقات ایسے کلمات آ جاتے ہیں کہ بہت بڑا رب کی طرف سے یہ ظلم ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسی مصیبت بھی آئے، کسی کا بچہ بھی فوت ہوتا ہے، تو فرشتہ وہ جو اس کی روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو رب پوچھتا ہے اسے کہ میرے بندے کے بچے کی تو نے روح قبض کی، بتاؤ اس نے کیا کہا؟ کہ اللہ اس حالت میں بھی تیری حمد کی ہے، تعریف کی ہے، مدح کو بچا لایا ہے، حمد کی کہ جو نعمت اللہ نے دی اس پر بھی شکر، جو لے لی اس پر بھی شکر۔ تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے جنت میں میرے اس بندے کے لیے گھر بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ وہ گھر ہے جو اللہ پاک نے تعریف اور حمد کی بدولت انہیں عطا فرمایا۔ تو جب کوئی بھی مصیبت آ جائے ہم یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اسی طرف ہم نے لوٹ کر چلے جانا، اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر چلے جانا۔ جب تک رب نے چاہا اعضاء سے فائدہ اٹھایا، اپنی صحت سے فائدہ اٹھایا، اپنے مال سے فائدہ اٹھایا، اپنی اولادوں سے انتفاع حاصل کیا، اور جب اللہ نے چاہا تو واپس لے لی وہ چیزیں۔ تو اعتراض کس چیز کا؟ رب کی شان تو یہ ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، رب تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے، یعنی رب سے کون پوچھے گا؟ رب سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے۔ وهم يسألون، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی ذات پر اعتراض کریں، اعتراض اس پر ہوتا ہے جس کے فیصلے میں کوئی غلطی کی گنجائش ہو، جس کے اندر کوئی کمی ہو، جس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، پھر آپ کسی چیز پر اعتراض کریں گے۔ جس کے فیصلے بھی محکم، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر حاکم ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے، جو چاہا ویسے ہی فیصلہ کر دیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ایک تو وہ خواہشیں جو ہم چاہتے ہیں، فرمایا وما تشاءون، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، یعنی ہوگا کیا؟ وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو اس لیے آدمی اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں، یہ سب کے سب رب کی اطاعت اور فرما برداری اسی میں رکھے۔ رب نے دیا شکر، رب نے لے لیا تو بھی شکر اور حمد، اعتراض نہیں، صبر کرنا اس پر۔ یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہی ہمیں انبیاء کرام نے تعلیم دی، یہی ہمیں کربلا میں اہل بیت اطہار نے تعلیم دی۔ کیا کم دکھ پہنچے تھے؟ تکلیفیں کم ہوئی تھی؟ آزمائشیں کم ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارے نبیوں کو ستایا گیا، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا۔
کم آزمائش. تو اس لیے کبھی بھی زبان پر شکوے شکایات کا کلمہ ہرگز نہیں لانا، ہرگز نہیں لانا. ناظرین کرام، یہ چند باتیں عرض کی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیزیں عقیدہ رکھنا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں نہیں رکھنا. جن چیزوں سے رب تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے. توحید کا تقاضا بھی یہی، ایمان کا تقاضا بھی یہی. یہ باتیں سمجھے بھی، اس پر عمل پیرا بھی ہو. رب تعالیٰ دیکھنے والا ہے، رب دیکھ رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے جملے، لیکن ایسے جملے ترتیب دینا یا ایسے جملے بولنا کہ جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی مکان کے ساتھ خاص ہو رہی ہے، مکان ثابت ہو رہا ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہے، ان چیزوں سے گریز کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو درست عقائد پر ثابت قدمی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس جملے سے، ہر اس بات سے، ہر اس فعل سے کہ جو آدمی کو کفر میں دھکیلتا ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں.